आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर बंद गली में, हर हरबा नाकाम, पार्टी अंदरूनी इंतशार में भी मुब्तला, मगर फिर भी हुकूमत पर मकबूलियत का खौफ ताहाल तारी। मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है, पार्टी से मैं वजूहात मांग रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना निकालने के आर्डर में दी है। तो लिहाजा जब तक ये वजूहात नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख और पुकार जारी रहेगी। मैं खान और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साजिशियों जो हैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, एक एक करके सामने आए। इंशाल्लाह सबके साथ कबड्डी खेलने का इरादा है। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एहतजाज, जलसा जुलूस, सियासी मुज़ाकरात, खतो खिताबत, पस पर्दा राब्तों और ट्रम्प कार्ड के इस्तेमाल में नाकाम चली आ रही है। ताहाल किसी जानिब से रहम का कोई दरवाज़ा खुलता दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर बैकडोर राब्तों की कोशिशों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर मुक़्तदर हलकों से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशां हैं, लेकिन जिस अंदाज से बानी पीटीआई के खतूत पर खुला पैगाम दिया गया है, इसके बाद मजीद राब्तों की गुंजाइश बाकी दिखाई नहीं दे रही। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। इमरान खान को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए मजीद कौन से ऑप्शंस बचे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बार बार एहतजाज करके भी देख लिया। इन एहतजाजों से सवाए तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमों के कुछ बरामद ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने अदालती दरवाजे पर दस्तक देकर भी देख लिया, कोई रिलीफ ना मिला। फिर सियासी बातचीत की शुरुआत हुई और 3 मीटिंग्स में ही हंडिया बीच चौराहे फूट गई। 20 जनवरी तक बड़ी शदुमत से ये मुहिम चलाई जाती रही, लॉबिंग भी की जाती रही कि डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव आएगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स भी करते रहे, मगर अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ट्रंप इंतज़ामिया का यह पैगाम पहुंचाया है कि ट्रंप इंतज़ामिया मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी और तहरीक इंसाफ जिस अदालती निज़ाम से इंसाफ की तवक्को कर रही थी, 26वीं आईनी तरमीम और नए जजेस की तैनाती के बाद अब यह कहना भी गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मामलात मजीद गंभीर हो गए हैं। मैंडेट चोरी का बयानिया तो कहीं पीछे रह गया, अब तरजीह प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। जो पीटीआई की अपनी लीडरशिप है उसका कोई मुझे कंसर्न नज़र नहीं आ रहा इमरान खान की रिहाई से। जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है वो ज़्यादा लोग उसमें सलमान अकरम राजा जैसे लोग हैं, वकास शेख जैसे लोग हैं, रऊफ हसन जैसे लोग हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो पीटीआई के साथ नहीं है। तो इसलिए उनकी इमरान खान से हमदर्दियाँ नहीं है। सलमान अकरम राजा जो थे मुआवन थे नवाज शरीफ के पनामा केस में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उनका जो दिलचस्पी है सारी वो अपने पैसों से, कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही इमरान खान की रिहाई के लिए। इमरान खान तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस समेत 9 मई के 26 मुकदमात में गिरफ्तार हैं, जबकि GHQ हमला केस भी अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से निस्फ केस मुकम्मल हो चुका है। 60,000 सफ़ात पर मुश्तमिल नकूल तकसीम कर दी गई हैं। 1200 से जायद सफ़ात और 13 USBs बतौर शहादत जमा करा दी गई हैं। चक्री इंटरचेंज मीटिंग की तफसीलात भी जमा करा दी गई हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि केस के अहम तरीन गवाह को केस की आखिरी समातों में सामने लाया जाएगा और बुशरा बीबी को भी किसी भी मरहले पर दोबारा तलब किया जा सकता है। GHQ हमला केस ये वो केस है कि जिसमें तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत ट्रायल में बतौर मुल्जिम शामिल है और अगर इस केस में सजा सुनाई जाती है तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जेल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गिर सकती है क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस केस में अहम मुल्जिम है। सादा लफ्ज़ में ये कहना शायद गलत ना हो कि GHQ केस का फैसला ही तहरीक इंसाफ की सियासत का तयन करने जा रहा है। जजेस की तैनातियों से लेकर रात गए आईनी और कानूनी तब्दीलियां इस बात की शाहिद हैं कि हुकूमत आज भी तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना बार बार मुआशी बेहतरी और महंगाई सिंगल डिजिट तक लाने की कौम को नवीदे सुनाते हैं, लेकिन खुद को ये यकीन क्यों नहीं होता आ रहा कि हालात हुकूमत के हक में बेहतर हो रहे हैं। सियासत के इस मंजरनामे में ये कहना बजा है कि मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाकर कामयाब हो गई, लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि जेल में पड़ा इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ
بھاری پڑ رہا ہے اور حکومت عمران خان کے بڑھتے اس سیاسی قد سے خوفزدہ دکھائی دے رہی ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور صوبائی صدر تحریک انصاف جنید اکبر صاحب۔ جنید صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ زیادہ بارگین کر لیا، مشکل ہو رہا ہے کام؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں میری کبھی دونوں میں نہ خواہش رہی نہ کبھی اس دوڑ میں بیٹھتا، لیکن خان صاحب کا ایک ذمہ داری اس نے دی تو کوشش کر رہا ہوں کہ ذمہ داری کو پورا کروں۔ کر سکیں گے ان حالات؟ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکوں گا، اگر نہیں کر سکا تو ٹائم لائنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں میری تو چونکہ میں پہلے بھی خان صاحب کی آفر اس نے میں 1.5 مہینے پہلے تھی مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں نے آپ کو صوبائی صدر بنانا ہے، تو میری تو کیونکہ میں ذہنی طور پر نہیں تیار تھا ان چیز کے لیے، اپنے حلقے کے کچھ بھی سنبھالنا ہوتا ہے، میں تو حلقے کا بندہ ہوں اور اپنی اور بھی کچھ لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے مشکل تھا کہ میں صوبائی صدر، لیکن جب خان صاحب نے بلایا اس نے کہا کہ نہیں آپ نے کرنا ہے تو پھر میں نے حامی بھر دی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی دونوں ذمہ داری دوسری میں بھی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بھی تھی، کیونکہ میں 10 سال تو میں اسمبلی میں رہا لیکن چونکہ حلقے کی سیاست کر رہا تھا تو میں کبھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انٹرسٹ نہیں رہا، وہی انرجی اور پاور اور پی انڈی اور اس طرح کی کمیٹیوں میں ٹیکنیکل کام ہے جو اس میں سمجھ تو نہیں تھی پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ مگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہٹ کے زیادہ بڑی ذمہ داری ابھی جماعت کے معاملات کو دیکھنا بھی ہے، جس کے اندر بدقسمتی سے آپ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بہت زیادہ ایک بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ قرار دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی نیت کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، ایجنڈوں پہ شک کیا جا رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا آپ صرف اپنے صوبائی معاملات تک محدود ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں اگر میری کوشش تو ہوگی کہ میں کردار ادا کروں، اگر اس جو ہے یہ فاصلے اس کم کرنے میں کوشش ادا کروں، باقی یہ ہے کہ میری ذمہ داری تو صوبی تک ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک طرف خان صاحب ہے، نیچے ورکر ہے، ووٹر ہے، تو درمیان میں میری علی امین صاحب کی، عاطف خان کی، آپ سب ریلیونٹ ہیں۔ یہ آپ سمجھے پہلی دفعہ یہاں پر شخصیات تو توڑ دی گئی لیکن ووٹر نہیں ٹوٹا، ووٹر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا۔ شاید یہی تکیہ کیے بیٹھے ہیں آپ کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو اس حوالے سے ایک پاپولیرٹی آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے، لوگوں کی سمپتی آپ کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ صوبے کی گورننس کے حوالے سے بھی، چاہے کرپشن ہو، لیک آف گورننس ہو، اس حوالے سے تو عمران خان صاحب بھی معترض ہیں، تو نہ ادھر توجہ دی جا رہی ہے، نہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مڈل ورکر تو ہم سارے ارریلیونٹ ہیں۔ ارریلیونٹ نہیں ہے سر، آپ کو تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناکامی ہی آپ کی ہے جو خان آج کل جیل میں ہے۔ نہیں، یہ فواد صاحب کی اپنی رائے ہے اور اس کی رائے کا ضروری نہیں کہ اس کی رائے سے میں اس کا احترام رائے کی کرتا ہوں، آپ ویسے انہیں جماعت کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ فواد بھائی ابھی تک ہماری پارٹی میں نہیں، وہ خان صاحب جب نکلیں گے تو خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ سر ویسے مجھے بتائیں انفارمیشن کتنی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو؟ پوری جاتی ہے، صحیح جاتی ہے؟ کیونکہ باہر جو آ رہی ہے سر وہ تو بہت ہی ڈائلوٹڈ اور متضاد خبریں ہیں۔ فواد کہتے ہیں کہ میری پریزنس میں بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کیا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، ملتے بھی گلے لگا کے ہیں فواد چودھری کو جیل میں، ملاقاتیں کر کے تفصیلاً گفتگو گلے لگانے سے تو یہ نہیں ثابت ہوتا، پارٹی کی اسٹریٹجی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں سے ہم حکومت کے لوگوں سے بھی ہم بیٹھتے، گلے لگاتے، بات کرتے، مروت بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو ڈس انفارمیشن دی جاتی ہے، ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ہر بندے کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں میری یہ شکایت مجھے بھی تھی جب کور کمیٹی کو میں پہلی دفعہ چھوڑا تو میں نے یہ تھی کہ وہ سرکل بڑھا دے تاکہ اور لوگ بھی خان صاحب کے پاس جائے تاکہ خان صاحب کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو، لیکن ابھی جو ٹرائل 9 مئی کی جو ٹرائل شروع اس کے بعد تو سینکڑوں جاتے، ہر دفعہ جب ٹرائل ہوتی ہے تو ہر قسم کے لوگ ہوتے، وکیل کافی ہوتے، جو اس ایف آئی آر میں ہوتے کافی لوگ جاتے، تو ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ رہتی، وہ میرا بھی یہی تھا کہ خان صاحب کو اور جو ہے اور لوگ ملے تاکہ ان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو صوبائی صدر بنا دیا تو اب آپ مطمئن ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن سب صحیح جا رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس آپ دیکھیں 3-4 مہینے سے پہلے جو پوزیشن تھی وہ تھی صرف جو ہے سیٹرڈے کو ہماری ملاقات تھی پولیٹیکل لوگوں کی، جو 6 بندے جاتے تھے، 6 بندوں میں 2 تو پرمنٹ جاتے تھے جو اپوزیشن سینٹ کا تھا اور ہمارے اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ اس کی وہ تھی، تو وہ پرمنٹ جاتے تھے، باقی لوگ 4 تھے، 4 میں سارے پاکستان میں سے لوگوں نے جاتے، تو زیادہ تر ریپیٹیشن ہوتی تھی، تو زیادہ تر لوگوں کی یہ تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو ایک نقطہ نظر آگے ہو رہا ہے، تو وہ یہی تھے، تو اس میں یہ تھا کہ میرا یہ نہیں تھا کہ میں نے ملنا یا کہ میں نے کہا یہ سرکل بڑھا دے تاکہ خان صاحب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری اس میں یہ تھا کہ صرف 30 منٹ کی ملاقات تھی، 30 منٹ میں ملاقات میں خان صاحب نے بھی بات کرنی ہوتی، جو 6 بندے جاتے وہ بھی بات، 30 منٹ کے بعد اس کو ملاقات ختم ہو جاتی۔ ابھی یہ ہے کہ جب ٹرائل کے دوران 4-4 5-5 گھنٹے ٹرائل چلتی ہے،
تو اس میں ہر بندہ جو ٹرائل میں زیادہ تر ہماری قیادت جو ہے اسی FIR میں نامزد ہے، جس طرح کہ فواد چودھری صاحب کی بات کی آپ نے، تو زیادہ تر لوگ کافی لوگ اس میں ہوتے، وکیل بھی جاتے ہیں. اچھا، وکلا کی کمیٹی الگ بیانات دیتی ہے، آپ کی سیاسی کمیٹی الگ بیانات دیتی ہے، ایک تضاد ادھر پایا جا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ آپ نے شیر افضل مروت کے حق میں بیان دیا. مروت ویسے بات وہی کر رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فواد کو آپ آؤٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور مروت آپ کو ابھی بھی لگتا ہے. نہیں، میں تو فواد چودھری صاحب سے بھی میرے اچھا تعلق ہے، تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. میری دوستوں کے ساتھ نیک خواہشات ہے. لیکن مروت صاحب کی میں نے جو بات کی، میں اب بھی وہی کر رہا ہوں کہ مروت صاحب کے اب مجھ پہ ذاتی احسانات تھے. جب میرا مشکل وقت میں سب سے جو توانا واسطہ وہ مروت صاحب کا تھا میرے لیے، تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کوئی نہ. آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مروت کے خلاف مس گائیڈ کیا گیا ہے؟ نہیں، میں اپنی رائے کا اظہار خان صاحب کے سامنے کروں گا، لیکن یہ اس طرح ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا کہ اس طرح خان صاحب کے پاس یہ کافی لمبے، سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا اس کے بعد بھی میں خان صاحب سے ملنے گیا تھا، اور خان صاحب ناراض تھے جو اس نے سعودی عرب کے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس ٹائم بھی خان صاحب ناراض ہوئے تھے. پھر درمیان میں مسٹر گور صاحب نے کردار ادا کیا، اور اچھا کردار ادا کیا کہ وہ مروت صاحب واپس آ گئے. تو یہ اس نہیں کہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو میری تو خواہش ہوگی کہ کوئی پارٹی سے نہ آئے. مجھے اگر کوئی پہلے بھی گیا تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کسی کی مجبوریوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کون کیوں گیا ہے. پر آپ کو ابھی اس بات کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ عمران خان کو مکمل انفارمیشن اور مکمل تصویر دکھائی جاتی ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطمئن ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سرکل کافی بڑا ہے. جو پہلے سے تھا اس میں کافی فرق پڑا ہے. اب میری تو خواہش ہوگی کہ یہ مزید بڑھے، اور جو ہے جس طرح میاں صاحب کے پاس روزانہ لوگ جاتے تھے، میں تو یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائے، پولیٹیکل لوگ جائے، تاکہ اس کو پیسے کرنے میں آسانی ہو. آپ کو ایسے کوئی خدشات نہیں ہیں جماعت میں؟ آپ کو لگ رہا ہے ہر کوئی مخلص ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے جس کی عادت کی آپ نے بات کی نا، تو خان صاحب نے اس پہ اعتماد ہے، اس لیے اس پوزیشن پہ بٹھایا. اگر خان صاحب کا اعتماد ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی شکی نظر سے دیکھوں. اگر خان صاحب یہی بات اب تو بہرحال وہ ایک اور سپرا باڈی بھی بنا رہے ہیں جو بیک وقت جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ کی پولیٹیکل کمیٹی سے میں بھی چند افراد ہیں جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں شک ہے ان کی نیتوں پہ چند لوگوں کی، تو اب وہ یہ کام کریں گے. مگر پوائنٹ ریمین سر کہ اس کڑے وقت کے اندر نیچرلی سب نظریں آپ لوگوں پہ ہیں، دونوں طرف سے پستے بھی آپ لوگ ہی ہیں، مگر ابھی عید کے بعد جو سب سے بڑا آپ نے ایک اور اعلان کر دیا ہے کہ پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، ایک گرینڈ الائنس بنے گا، اس حوالے سے کوئی اشارے نہیں مل رہے؟ نہیں، بالکل اشارے، پتہ نہیں کہ کیوں آپ کو نہیں ملے. ہماری اپوزیشن کے ساتھ 2-3 میٹنگ ہوئی مولانا صاحب کے پاس. پھر ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہم سے مولانا صاحب کے ہم سے جو گلے تحفظات ہیں ہمارے ان کے ساتھ سے، اس کو بھی ایک چھوٹی کمیٹی میں اس کو حل کرے. اچھا، زید صاحب کی ابھی 26-27 کو کیسے حل کریں گے سر؟ ایک تو القابات سے جو نوازا، ایک تو وہ ہے، مگر ان کو چھوڑ دیں، ان کو تو مینڈیٹ پہ ایشو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ لے کے آپ کو دے دیا گیا. ہم تو ہے اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جس پہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم کولیشن حکومت کے ساتھ بھی چلے، یہاں پر کولیشن حکومت اب بھی ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بات پہ ایک دوسرے سے متفق ہو. لیکن اگر آئین کی حکمرانی پہ ہم متفق ہو، اگر جو ہے قانون کی حکمرانی پہ ہم متفق ہو، اگر جو ہے غیر جانبدار الیکشن کمیشن پہ ہم متفق ہو جائے، غیر جانبدار الیکشن پہ ہم متفق، تو اس میں کیا برائی کم سے کم تو ہو سکتی ہے. تو آپ کو پوری امید ہے کہ وہ سڑکوں پہ اگر آپ لوگوں نے آنے کا فیصلہ کیا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، میری خواہش ہے، امید تو نہیں ہے مولا، میں تو خواہش ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی، اور صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، شیخ زید صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ہماری جو ہے ہماری شاہد خان عباسی صاحب سے ہوئی، میرے 2 دن پہلے جو ہے اس سے بھی بات ہوئی، منظور پشتون سے میری بات ہوئی، ہمیں مارنگ بلوچ سے ہم رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل. یہ مارنگ بلوچ کے رابطے بھی آپ لوگوں کو بڑے بھاری پڑے ہیں سر، جو اطلاعات آئیں کہ جس کی وجہ سے بھی ایک اس کو اچھی طریقے سے نہیں ریسیو کیا گیا. مگر دا پرابلم ناؤ ہے سر کہ اب آپ لیڈ کون کرے گا اس اپوزیشن الائنس کو، یہ بھی ایک پرابلم ہے. آپ لوگ کس کو لیڈ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اچک زئی صاحب یا مولانا صاحب؟ ہمارے لیے یہ ایشو نہیں کہ کون لیڈ کرے، یہ نہیں ان کے لیے ہے نا سر، یہ میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں. آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میں سب کو جو ہماری جو ہے اپوزیشن کی پارٹیاں ہے، جس پہ متفق ہو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے، چاہے اچک زئی صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے بیرسٹر گور صاحب ہو. تو ہم پہ اس پہ نہیں، ہم نے
تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے اکٹھے چلے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلے ہو جائیں گے؟ اب یہ کوشش ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج پہ ہو تو ہمارے ساتھ اپوزیشن کی اور بھی پارٹیاں ہو, یہی ہماری خواہش ہے. اگر کوئی نہ آئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہلے بھی ہماری تیاری ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم احتجاج پہ جائیں گے. اور احتجاج سے کیا مراد ہے سر؟ سٹ ان ہے, لانگ مارچ ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس میں کافی آپشن پہ ہماری بات ہے, ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہو. اسلام آباد کی طرف بھی ہے, ڈسٹرکٹ وائز بھی ہے, ایک اور آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. اس میں سارے آپشن پہ بات ہو رہی ہے. سر اب 26 نومبر کے بعد آپ کے ساتھ کون سی عوام آئے گی؟ نہیں, یہ آپ یہی تو لوگ کہتے تھے کہ جلسے میں بھی نہیں آئے گی, انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ تعداد میں آئے گی. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کہا سوابی کا جلسہ بھی اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا. عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے نالے, اسے میرا سوال سمجھے, آپ کی قیادت پہ در پہ باہر لوگوں کو لا کر ہیڈ لسٹ چھوڑ دیتی ہے, بغیر قیادت کے چھوڑ دیتی ہے. آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. سر نہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نہیں کہ ہوتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہماری جو 2 غلطیاں ہمارے اکتوبر میں اور نومبر میں ہوئی کہ جب ہماری پلاننگ میں مسئلہ تھا, سی ایم صاحب اکیلے کتنے دن تک تھا. میں آپ کو بتا دوں نومبر والی جو 26 نومبر کو جب ہم آئے تھے تو میں خود 50 گھنٹے بعد سویا ہوں, جب میری اتنی ذمہ داری نہیں تھی جو چیف منسٹر صاحب کی تھی. تو چیف منسٹر صاحب بھی تو روبوٹ نہیں ہو, تو انسان ہے. تو ہمیں یہ میں تو ویسے چیف منسٹر صاحب کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتی, بڑی ایک حساس پوزیشن میں ہے وہ, بڑی نازک صورتحال میں. علی امین کی بات کروں گا, میں علی امین کی بات کروں گا, چیف منسٹر کو ہٹا. اور میں نے کہا یہ ایک بندی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ 26 نومبر کی کیسے خراب تھی؟ اتنے دعوے کیے, اتنے انٹرویوز کیے, A to Z پلاننگ ہے, سب تیار ہو چکا ہے, سب پلان A B C بنا لیا. نہیں, یہ اصل میں اس ٹائم تو میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں تھا, فیصلے پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران نے کیے تھے. نہیں, میں آگاہ تو میں نے خیر کہ وہاں میں تو یہ جو میری ڈسٹرکٹ کی حد تک ذمہ داری تھی میں نے اس کو نبھانے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, کیونکہ اب پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری کوئی نہیں ہے یہاں پر پولیٹیکل کمیٹی میں یہ مسئلہ ہے. نہ وائس پریزیڈنٹ دکھائی دیا, نہ جنرل سیکرٹری باہر آیا لاہور سے. ادھر کے جو آپ لوگ آئے, بی بی جو ہیں وہ بیچ میں, انہوں نے کہا بی دا لاسٹ وومن اسٹینڈنگ, وہ چلی گئیں. گنڈاپور صاحب چلے گئے. مگر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا بحث کہ لائٹس آف ہوئیں اور پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بٹ دا پوائنٹ از سر کہ پلاننگ, ایون گیٹنگ دیئر بڑا مسئلہ تھا. نہ باتھ رومز تھے, نہ کھانے کے انتظامات تھے, نہ سونے کے انتظامات تھے, نہ لوگوں کو موبلائز کر کے رکوا کے ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے انتظامات صحیح تھے. You do realize یہ سارے loop holes ہیں. You can't keep giving the same calls اور پھر یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ نتیجہ مختلف نکلے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کبھی خامیاں نہیں تھی, لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ موبائل اگر آف تھا تو اس میں کیا کر سکتا تھا؟ وہاں تو جہاں سگنل آف تھے. اگر میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پر اسلام آباد نہیں, آپ نے جو بات کی میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ جو یہ کہ نہیں ہوں گے, آپ نہیں, آپ نے سگنل کی بات کی, آپ جو یہ بات کر رہی کہ وہاں پر واش روم نہیں تھا, تو میں آیا اسلام آباد میں واش روم لگا سکتا تھا, اس کے لیے اسلام آباد میں آپ پاسبل تھا. مجھے جلد سے کرنے کی اجازت نہیں, اور آپ کہہ رہے کہ واش روم نہیں تھا, آپ کہہ رہے کہ ٹینٹ نہیں تھا, وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. وہ تو نہیں, کارکن بالکل یہ نہیں کہتے, کارکن کو یہ پتا تھا کہ ہم کس مشکلات سے جوڑ گئے. اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری جو ہے زیادہ بہتر ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اکتوبر اور نومبر میں جو غلطی ہوئی, ہم نے سارا انحصار علی امین صاحب پہ کیا, اس کے لیے ممکن نہیں تھا. بات تو چھیڑی ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, وہ قائل ہیں کہ وہ نہیں, بالکل وہ ایک ہی ہے. صرف ہمارے ایک دوسرے کے جو تحفظات ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ ہے, مولانا صاحب کے ہمارے ساتھ ہے, مسئلہ اسی میں ہے. اس میں ہم بیٹھے, سب کمیٹی ہم نے بنائی, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے وہ تحفظات جو ہے وہ دور کریں. کیونکہ وہ اصولی طور پر آپ کے ساتھ قائل ہو جائیں, اپوزیشن میں تو بیٹھے ہیں, مگر یہ کوئی نہیں مانتا. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کی ہر بات ہی پوری سچی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ مولانا صاحب نکلیں گے, وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ نہ بیرسٹر گوہر چیئرمین رہے گا, نہ گنڈاپور چیف منسٹر رہے گا. نہیں, اس کی انفارمیشن جو ہے وہ تو بات جو کرتے صحیح کرتے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات تو صحیح ثابت ہو. اور اگر یہ ثابت ہو گئی سر, فارورڈ بلاک کے بھی کوئی باتیں اور بازگشت ہو رہی ہے. نہیں, فارورڈ بلاک کوئی بنائے یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں بھی پتا ہے. جس طرح ابھی جو آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس میں بھی 4-5 بندے ہمارے سٹینڈ بائی تھے. ہم سب کو پتا تھا کہ کون ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے کہ ہم اس کی رزلٹ روک دیے گئے تھے, اس کا بھی ہمیں پتا ہے. تو فارورڈ بلاک بنانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, فارورڈ بلاک بنے یا نہ بنے. کیونکہ اگر ہم 80 ہو یا 90 ہو یا ایک بھی پارلیمنٹ میں لوگ ہمارا MNA نہیں ہو, پھر بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ. آپ لوگ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ جو فیصلہ کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہ جن لوگوں نے دغا کیا ان کی لسٹیں گئیں, شو کاز نوٹسز گئے, فیصلے کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ نہیں, فیصلے انشاءاللہ
تعالیٰ آ جائیں گے. اس میں ایشو اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں پتہ تو ہے لیکن کوئی پورے ملک میں جج لگ گئے ہیں. 26 آئینی ترمیم جو ہے اس نے پورا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ہماری جوڈیشری کا, مگر آپ کا رزلٹ نہیں ہو رہا کہ غداری ہوئی ہے نہیں ہوئی, کوئی بکاوا تھا نہیں بکاوا. جس نے ووٹ دیا وہ تو فارغ ہو گئے پارٹی سے, اس کا تو معاملہ ختم ہے. جس پہ شک ہے اور کڑا اور تگڑا شک ہے, اصل میں شک اور بات ہے, کسی پروف کرنا الگ بات ہے. شک کا فائدہ دے رہے ہیں تو شک کا فائدہ تو نہیں دے رہے. ہمیں اپنے سپوں میں معلوم ہے کہ کون کون لوگ وہ ہے, ہم اس کو سائڈ لائن ہم نے کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اگر خان نے فیصلہ کیا تو اس کو نکال. 1-2 دن کی بات سر میں پچھلے 3 ہفتے سے سن رہی ہوں, یہ کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا, مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک شک کی بنیاد پہ یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن پہ بیس سے ہو سکتا ہے, اور انفارمیشن بھی غلط ہو, تو اس طرح یہ اس لیے آج کے چارہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو. اسی پہ ہم ہے کہ کرے یا نہ کرے, کیونکہ ہمارے پاس جو سامنے آ گئے وہ تو نظر آ گئے, جو سامنے نہیں آئے تو اس کے لیے مشکل ہے فیصلہ کرنا. یہ میں مانتا ہوں کہ فیصلہ کرنے میں مگر جو نام ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس اپنے ایویڈنس اور ثبوت موجود ہیں؟ نہیں, ثبوت تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے سامنے, لیکن ہے انفارمیشن ہے ہمارے پاس. انفارمیشن ہے. اوکے. بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ سے سر یہ خبریں آ رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خواہش ہے, جستجو ہے. نہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ لوگ تنزیہ کہتے ہیں کہ خواہش ہے, بالکل ہماری خواہش ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ اس کو میں اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو, کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت. یہ حکومت آپ کو 3 سال پورے کرتے ہوئی دکھ رہی ہے؟ نہیں, میری تو کوشش ہوگی کہ ایک دن آگے نہ جائے. میرے تو یہی کوشش ہے. ہمارے جو آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیسز عدالت ہے جس طرح کنٹرول ہوتی ہے, اب پہلی دفعہ آپ کو کل ہمارے جو ورکر تھے اس نے ضمانت پہ گئے ہائی کورٹ میں. پہلے تو ہمارے کیس نہیں لگ رہے تھے, جب بلکہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ضمانت کو واپس ہائی کورٹ بھیجا, ٹرائل کورٹ بھیجا گیا. ورنہ روٹین یہی ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا ایکسیپٹ ہوتا ہے بائی سپریم کورٹ. یہ پہلے صرف کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کو تنگ کرے. یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ عدالتوں میں جس طرح 26 آئین پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے, ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے تو آپ لوگوں کو نظر آتی ہے. لیکن جو 26 مئی کو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ذمہ داری سے بتاتا ہوں, میں گواہ بتا دوں گا کہ ہمیں آفر ہوئی تھی, اربوں کروڑوں روپے کی آفر آئی تھی. وہ اس پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے کہ 26 آئینی ترمیم میں ووٹ تھے. اچھا, اسی طرح آپ کو ذاتی طور پہ کتنی آفر آئی تھی؟ مجھے 75 کروڑ روپے, میں ثبوت دوں گا کہ کن کے سامنے 75 کروڑ روپے. یہ بھی آفر ہوئی. 5 ارب روپے کی تو یہ فنڈ کا کہا گیا. یہ بھی کہا کہ ہم نے کہا 5 بندے اگر ہم نے بات کرنی بھائی جان, کیونکہ پنس گئے تھے, اس نے کہا کہ بس مولانا سے بات نہیں کرتے, ایک منسٹری دیں گے, گورنر سے کہ بچوں کو جو ہے وہاں پہ ویزے دیں گے. آپ بتائیں ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی جان یہ غریب ملک سے اتنے اربوں کروڑ روپے کہاں سے آتے؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ جو گئے کس طرح گئے؟ تو ان لوگوں سے آپ تو ننھے بن گئے فوراً. آپ لوگوں کی حکومت کے اندر ہی سینٹ کا ایک الیکشن ہے جس کے اندر آپ کے سنجانی اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان آپ نے کھلے عام دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا. تب آپ تو کہہ رہے تھے جمہوریت راج کر رہی ہے, یہ لوگوں کے ضمیر میں ووٹ دیا ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ بڑی دیر سے کام چل رہا ہے. میں پولیٹیکل وہ ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں نے کہا کر جو غلطیاں ہم نے کی اس لیے بھگت رہے, لیکن جو لوگوں نے کہا میں کبھی یہ نہیں کہوں گا. میں تو آپ کے 75 کروڑ سے امپریسڈ ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہماری حکومت میں کسی سرکاری بندے نے اپنے جو ہے حلف سے روگردانی کی, اس کو سزا ہونی چاہیے, چاہے XYZ ہو. میرے لیے بھی کی اس نے غلط کی, اور کسی اور کے لیے آج کر رہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں. تو میں تو دونوں ساتھ چاہتا ہوں. جس نے غلط کی میرے حکومت میں کی, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم بھگت رہے. تو جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام تر, اور یہ بات جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کی تھی کہ جوڈیشری, پاک فوج, پولیٹیشنز, پارلیمنٹ, ہر کوئی ایک سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھے, بالکل ایک ساتھ بیٹھ کے ایک نیا میثاق کی بات کریں. یہی حل ہے. میں آپ کو بتا دوں بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے, بلوچستان کے حالات یہاں پر خط لکھتے جائیں گے اب آپ لوگ. سر اپنے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کی اپنی گورننس کا اتنا برا حال ہوا ہے. اٹیک تو بلوچستان میں بھی ہوا ہے, آپ کا ساؤتھ پورا KPK کا بھی سر آگ لگی ہوئی ہے, لوگ مغرب کے بعد نکلنا مشکل ہوا ہوتا ہے. کرم کے حالات دیکھیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بالکل وہاں پر یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں جو آئیڈیل پولیس تو ہم نے بنائی تھی, اس کو جو 1.5-2 سال میں اس کا جو بیڑا غرق کر دیا, اس کو ساری کہاں پر لگایا. میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ ہمیں کہتے ہیں یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہے, یہ فیڈرل کی ذمہ داری ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, آپ کھلے خط لکھ کے جو باقی تلقین کر رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھ کے ایک دفعہ یہ کیوں نہیں ایشوز ریزالو کرتے؟ اپنی گورننس صحیح کریں, اپنی پولیس کو تگڑا کریں, ریفارمز پہلے بھی کیے تھے, ایک بار پھر کریں.
بیٹھے داروں کے نہیں، ساتھ ہمارے ریفارم جو ہم نے کی تھی اس کا بیڑا کس نے غر کیا؟ آپ نے کبھی ہماری حکومت میں اعلان آرڈر کی حالات خراب دیکھ کے سنے تھے؟ کی پی میں سب سے جو اچھے حالات تھے وہ ہماری حکومت میں تھے. جی سر، یہ بحث لمبی نکل جائے گی کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں سب سے پہلے خیر مقدم عمران خان صاحب نے کیا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں بالکل ہم نے کیا تھا، ہم سپورٹ بھی کرتے، یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ لوگ پی ٹی آئی پہ تو یہ کرتے کہ آپ نے خیر مقدم کیا. آپ یہ بتا دے، ہر جو پولیٹیکل بندہ ہو میرے ساتھ سامنے بتا دے کہ جب ان کے ہمارا بریفنگ تھا، آیا یہ حکومت وقت کی تھی کہ اداروں کی تھی؟ آیا حکومت اس ٹائم باجوہ صاحب جو ہے ان کے ہمارا بریفنگ نہیں، ان کے ہمارا بیوی یہی دیتے تھے. ہم تو بچ کے نہیں کہنا تھا نا، نہیں کرتا. ہم نے صوبائی حکومت تھے اس ٹائم، میرے چیف منسٹر صاحب جب ہماری حکومت تھی وہ چیخ رہا تھا کہ آپ یہ جو بات مجھے اعتماد میں لے کے آ کے آپ یہ بتا دیں، جب یہاں پر جو ہیلی کاپٹر بر کے لے کے جا رہے تھے پولیسی پوچھ کے ہیلی کاپٹروں میں، تو اس میں پولیٹیکل ہماری پارٹی کے کتنے لوگ تھے؟ یہ جو وہاں طالبان سے بات کروانے تھے وہ کس کے ہیلی کاپٹر تھے؟ وہ تو میری اداروں کی نہیں تھی. حکومت تو آپ کو ویسی چھوڑ دینی چاہیے تھی جدھر آپ کو نہ 3 میں نہ 13 میں نہ آپ کو لیجسلیشن خود ہو رہی تھی. میں بتا دوں، آپ مجھے یہ کہے کہ مجھے اگر مینڈیٹ ملا ہے تو میں چھوڑ دوں، اور جو لوگ غلط کام کرتے اس کو نہیں کہتے کہ غلط مگر اختیار حاصل نہ کروں تو بالکل چھوڑ دو سر. نہیں، مجھے کیوں چھوڑوں؟ اچھا، مجھے مینڈیٹ ملا ہے، مجھے جو ہے اختیار آج بھی یہی سوال اس حکومت پہ اٹھا رہے ہیں نا بقول آپ کے کہ اختیار نہیں ہے نہ مینڈیٹ ہے. نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، تو میں اگر آج حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو جو اختیار آپ کے پاس بھی نہیں تھا سر، مگر تب سب کچھ صحیح تھا. نہیں، اس ٹائم بھی صحیح نہیں تھا، آج بھی میں بس یہ بات سننی ہے نا، اس ٹائم بھی صحیح نہیں تھا آج بھی صحیح نہیں ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے سیویلین سپریمیسسٹ بن جاتے ہیں. اس ٹائم بھی صحیح نہیں تھا، آج بھی صحیح نہیں ہے. مروت بیچارہ مجھے لاسٹ کہتے کہتے چلا گیا کہ یہ عید عمران خان اپنے گھر میں گزارے گا، وہ تو جماعت سے ہی خود ہی نکل گیا. میرا مطلب عمران خان نے باہر آ کے کیا عید گزارنی تھی؟ مروت صاحب خود آج بھی نکلنا چاہتا ہے، نکل سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہی چاہتی کہ عمران خان یہی کمٹمنٹ دے کہ حکومت 2 سال مزید چلے. اسی پہ مسئلہ ہے، کوئی چھپی بات نہیں. صرف 2 سال کہتے ہیں، یہ کہہ رہے کہ 2 سال ہے، اس کی گارنٹی مانگ رہے کہ یہ حکومت 2 سال مزید چلنے دے. ہم اس پہ ایگری نہیں، یہ تو ہو جائے گا. یہ آپ کو آفیشلی کنوے کیا گیا ہے؟ بالکل مختلف چینل سے ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے جو ڈائلاگ ہوتی ہے یہی، اس میں یہی کہ وہ سسٹم مزید 2 سال چلانا چاہتے ہیں. خان صاحب ایگری نہیں ہے. 2 سال 2025 آنورڈ 2027 تک 3 سال تک کی کوشش تھی کہ 3 سال یہ سارا سسٹم چلے. 1 سال بولے نا یہی کہ اس کو گرانے کی آپ کوشش نہیں کرے. یہ کمٹمنٹ مانگتا ہے، وہ کمٹمنٹ دینے کو ہم تیار نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس ہو یا نیا الیکشن ہو. ابھی تو ہم مینڈیٹ سے آگے، کیونکہ اپوزیشن کی جو میٹنگ کا میں بھی چاہتا، ابھی تو پارٹی کا اس پہ آئے گا، لیکن وہاں پر اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہم مینڈیٹ کی واپسی کے بجائے ہم نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کریں. تو اگر پولیٹیکل سب کو ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر مجبوری ہے کہ اس کی بات ماننی پڑے گی. پھر مینڈیٹ سے ہم پیچھے ہٹیں گے. پھر مجبوری ہے کہ جبکہ باقی پارٹی یہی چاہتے کہ نئے الیکشن ہو. تو اس کے اندر کہیں اندر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ استعفے دے دیں اور پارلیمنٹ سے نکل جائیں؟ نہیں، ابھی تو یہ بات نہیں ہوئی. اگر پارٹیوں باقیوں نے دیکھی تو پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے جو ایم این اے سے ہم لبیک کہیں گے. پہلے بھی تھی، پہلے بھی سسٹم چھوڑ کے غلطی کی تھی، لینے کے دینے پڑ رہے تھے. غلطی تو خیر یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ غلطی تھی یا صحیح تھی. میرا اس ٹائم بھی میرا اختلاف تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مختلف رائے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہی نہیں لکھتے تھے. اللہ جنت نصیب کرے. بی بی نے بھی 80 کی دہائی میں کہا تھا کہ غلطی ہو گئی، نہ بوائیکاٹ کرنا ہے، نہ سسٹم سے نکلنا ہے، رہ کے سسٹم کے اندر رہ کے اصلاح اور لڑنا ہے. نہیں، مختلف رائے ہے. میں تو اس ٹائم بھی میرے یہی رائے تھے کہ نہیں نکلنا چاہیے. اس کے بعد بھی میں نے پارٹی میں تھا کہ میں نے واحد سب سے جو داتا میں نے کہا یہ غلطی ہوئی، ہم سے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پہ اب بھی مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ یار ہمارا جو گراف بڑھا ہے اس کا ایک فائدہ ہوا. میں نہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہو گیا. بہت بہت شکریہ. جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں. واپس آنے کا شکریہ. سینئر صحافی منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ کیا صورتحال ابھی چل رہی ہے؟ یہ بیک ڈور رابطوں کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے، گو کہ تردید کی جا رہی ہے، مگر کیا اس حوالے سے کوئی کوششیں جاری ہیں ابھی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ کوشش تو مینلی 2 لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، اور جو ان میں فور فرنٹ پر ہیں وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اور ان کی کوشش پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ذرا ایکسیس کم از کم ایک سرٹن لیول تک تو ہوتی ہے. ان کی
سیکیورٹی کے معاملات پر، ویسے بھی بہت سی چیزوں میں رابطے بھی ہوتے ہیں، بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، تو وہ بینگ سی ایم بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے وہ ہر جگہ پر درخواست بھی کرتے ہیں، ان کی جو تکالیف ہے ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، راستے نکالنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے کوئی بڑی چیز ابھی ہو نہیں رہی. ایک وہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر بیرسٹر غور خان صاحب جن کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نارملی ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ وہ مہذب آدمی ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، بہتر بات کرتے ہیں، وہ بھی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو نہیں رہا، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک فکسیشن ہمیں نظر آئی ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ جو ایک پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی رستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو منیب، یہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا زیادہ واقعی مضبوط ہو رہی ہے، یا اپنے آپ کو اوورلی کمفرٹیبل خود محسوس کر رہی ہے؟ صورتحال آف کورس نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے اندر بد اعتمادی جو ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، بہت زیادہ بلیم گیم ایک سٹارٹ ہو گئی ہے، ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے قیادت میں بھی، ووٹر میں بھی، پہلے بھی تھا، مگر اب آپس کے اندر جو فجرز تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے. عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تھی تو اس کے 1 سال کے اندر اندر ہی انہی اہم جگہوں سے، انہی دفاتر سے، میں اگر یہ کہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہنا شروع کر دیا گیا تھا 1 سال بعد ہی کہ یہ بہت نکمے ہیں، یہ نالائق ہیں، آپ ان پر جینون کرٹیک کیجئے، لیکن ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس. یہاں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس حکومت کو 1 سال ہو گیا، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بھی تقریباً 1 سوا سال رہی ہے، ابھی تک کوئی ایسا ڈسکنٹینٹ سامنے نہیں آیا جہاں اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بڑے نکمے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ نالائق ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ساتھ نہ ہی ہمیں کوئی سپیس نظر آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے 2019 میں سپیس کریٹ ہو گئی تھی اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. یہ سپیس عمران خان صاحب کے لیے کریٹ نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کسی کارنر سے ہم نے سینس کی ہو یا پتہ لگی ہو. لائک یور سیلف، ہم صحافی ہیں، بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں بائی ورچو آف آر ورک، تو وہ امپریشن ابھی کہیں سے مل نہیں رہا کہ یہ حکومت نکمی ہے یا اس نے فارغ اچھا، ہونا اس ہے کے یا اندر اس کیا کا وہ کوئی معنی سپیس عمران خان نہیں لینا چاہ رہے باہر جانے کے لیے، یہ عوامل کار فرمائے، یا حکومت کو بھی یہ پورا ادراک ہے کہ یہ جو ونڈو ہے، یہ ٹائم ہے، اس کے اوپر تیزی برکفتاری سے آگے بڑھا جائے، ڈیلیور کیا جائے؟ مریم نواز اپنی ڈیلیوری کے حوالے سے جلد سے جلوس کر رہی ہیں، میکرو انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اکانومی کی سمت درست دکھائی دے رہی ہے، سو یہ ادراک ہے حکومت کو؟ دیکھیے، حکومت اسی پر کر رہی ہے بینک، اور دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک وفاقی حکومت کی جانب سے جو ایک اکنامک ٹیم پرائم منسٹر صاحب کی ہے، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں، میکرو اکنامک فگر تو بہتر ہوئے ہیں، عام آدمی تک وہ فائدہ نہیں پہنچا، یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے، اور عام آدمی کے مسائل تو وہی ہیں، لیکن میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہوئے ہیں. وہ کسی نہ کسی وجہ سے تو ہوئے ہیں، obviously something must have been done in the past 12 months، کچھ تو بہتر ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحب ہیں، ان کے حوالے سے ایک جو امپریشن ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے جو عمران خان صاحب کی بزدار حکومت کے حوالے سے تھا. وہاں سے آتا تھا جی کہ گوگی نیٹ ورک شروع ہو گیا، یہ ہو گیا جی، پیسے لے رہے ہیں سب. یہاں یہ آتا ہے جی کہ بہت زبردست ہینڈز آن ڈیلیوری ہے، پبلک سروس ہے، انیشیٹوز ہیں، سب کچھ ہے. اب جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومت، ان کے اندر ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کہ دونوں سائڈ سے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ مل رہی ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ ان کی جو شاید ترقی ہے یا ان کی جو پروگریس ہے وہ بھی اس چیز کو شاید جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ حمایت انہیں ملتی رہنی چاہیے. ایسا ہی ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ایک اپنے آپ کو ایک ایسے جگہ پہ محسوس کر رہے ہیں کہ جلدی کچھ فیصلہ کرنا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہی جا رہی ہے کہ رمضان میں ہی گرینڈ الائنس جو ہے وہ تشکیل پا جائے گی، قائل کر لیں گے، اس امید سے ہیں بالکل، اور سڑکوں کا رخ کریں گے یا احتجاج ہوگا. مولانا صاحب آزاد ہیں ابھی ایسی کسی بھی ایکسپیکٹیشن سے؟ بیان ان کے سخت ہی ہیں، ایوان کے اندر دیکھیں یا باہر دیکھیں. دیکھیے، مولانا صاحب کو بحیثیت صحافی آپ بھی بہت عرصے سے جانتی ہیں، ان کی طرز سیاست کو بھی. وہ بہت ذہین آدمی ہیں، وہ بڑی دیکھتے ہیں اور بڑی چیزوں کو اسیس بھی کرتے ہیں. دیکھیے ان کے اور تحریک انصاف کا جو کلیم ہے اس میں بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی اور تحریک انصاف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کر کے 2024 میں انتخابات میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی، جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں، ہم جینونلی جیتے ہیں، تیسری دفعہ بھی یہاں پر کنزیکٹیو، اور باقی پورے ملک میں ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ پہ۔ تو ایک تو فنڈامنٹل ڈفرنس یہاں پر ہے۔ دوسرا یہ کہ مولانا صاحب ایک خاص حد تک جاتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں، تقاریر میں ضرور کبھی شعلہ بیانی اپناتے ہیں، لیکن گفتگو شنید میں مولانا صاحب بہت احتیاط برتتے ہیں اور ان کی گفتگو بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے گلے بھی پہنچا دیتے ہیں، اپنی شکایتوں کا بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف سیاسی طور پر تحریک انصاف سے بھی فلرٹ کر رہے ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب کو بھی ان کی اہمیت کا بہت احساس ہے۔ اور میں بحیثیت ایک صحافی کے آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں کہ جس دن مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے دوست ملے، وزیر اعظم بہت زیادہ کین تھے، اور وہ آلموسٹ مولانا صاحب کا دسترخوان بھی بڑا کھلا ہے اور ان کا پرانا تعلق بھی ہے، تو تقریباً وزیر اعظم گیٹ کریش کر کے ان سے ملنے کے لیے آلموسٹ گئے اور بڑی پرتپاک انداز میں ان سے ملے بھی اور ان سے گفتگو کی، اور بس وہی ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جتنے ناراض ہو جائیں، ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آلموسٹ اس طرح کی وہاں پر گفتگو بھی ہوئی۔ اور اس پوری صورتحال کے اندر میں نے جس طرح آپ سے پوچھا، حکومت دن بدن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے بھی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی۔ ان آپٹکس کے حوالے سے بحیثیت ایک وکیل بھی آپ کو لگتا ہے کہ دس وونٹ گو ڈاؤن ویری ویل؟ دیکھیے، a lot of things don't go down well. جب ایک پاور سکیم کے اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ essentially بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھیک بیٹھ رہی ہوتی۔ لیکن دیکھیے، یہ نظام نہ صرف یہ بنا ہے، اس نظام نے پھر ایک سپر لیئر کریٹ کی ہے گورنمنٹ کے ارد گرد اور اپنے ارد گرد، جس میں اس نے پراپر انسولیشن دی ہے۔ اگر آپ اس کو پکچر کر سکیں تو آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ اس نظام نے اپنی جڑیں بڑی مضبوط کی ہیں۔ یہ ہوا میں لٹکتا ہوا نظام نہیں ہے، لہٰذا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نہ صرف ایک سائڈ پر کہ عدالتی معاملات، پھر 26ویں آئینی ترمیم، پھر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر ایگزیکٹو کی انگریس، so a lot has happened in the past 6 months I would say۔ اور اگر آپ 1 اکتوبر کے بعد سے دیکھیں تو چیزوں کی ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے۔ None of this is about to change or reverse anytime soon. Well, I don't see that happening honestly۔ مجھے تو نظر نہیں آتا unless کوئی دنیا میں کوئی تلاطم آ جائے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے، اس کے بارے میں تو میں عام آدمی ہوں، میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا، جو اللہ کو منظور ہو۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے اور خبر بھی یہ ہے کہ this is going to stay، اور جو بھی یہاں پر معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سنبھالے 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، جہاں ایک طرف تحریک انصاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عمران خان کے حق میں بیان دینے یا فون کال کا انتظار کر رہی ہے، وہیں سابق صدر عارف الوی کے ذریعے امریکی کانگریس مین سے ملاقاتیں کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستانی حکومت سے پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے، جس میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں نتالی بیکر نے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی اسکالر ایس پال کپور کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ تعینات کر دیا ہے۔ ایس پال کپور بائیڈن انتظامیہ کے معاون خصوصی، جبکہ ڈونلڈ لو عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہ رابطہ حکومت کے لیے خوش آئند ہے، البتہ ابھی تک وزیر اعظم یا صدر پاکستان سے براہ راست امریکی صدر کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ حالانکہ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے رابطہ بھی کیا اور انہیں دورے کی دعوت بھی دی ہے، جو گزشتہ ہفتے ہو چکی ہے۔ ذرائع فورن آفس کے مطابق امریکی ناظم الامور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے کسی اہم عہدیدار سے بھی رابطہ یا ملاقات ارینج کر دی جائے، مگر ابھی فوری اس امید نہیں۔ موونگ آن ٹو انٹرنیشنل سٹوری، آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، گزشتہ روز پہلے روسی اور امریکی وزرائے خارجہ کی ریاض میں میٹنگ ہوئی ہے، کہ جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان جلد ملاقات ہوگی، مگر اس ملاقات سے قبل آج ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری یوکرین پر عائد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ میں یوکرین کے مذاکراتی عمل سے متعلق رد عمل سے مایوس ہوں۔ یہ معاملہ آسانی سے طے کیا جا سکتا تھا، آپ کو یہ جنگ کبھی شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کے پاس
3 साल थे, आप मुआहिदा कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि मैं यूक्रेन के लिए एक मुआहिदा कर सकता था, इससे उन्हें सब कुछ, तकरीबन सारी जमीन मिल जाती और कोई भी आदमी कत्ल ना होता और ना ही कोई शहर मस्मार किया जाता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर पर तनकीद ऐसे वक्त सामने आई है कि जब सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की मदनियात देने से के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा था कि मैं यूक्रेन की हिफाजत कर रहा हूं, मैं इसे अमरीका को फरोख नहीं कर सकता, मैं अपनी रियासत को फरोख नहीं कर सकता। सदर ज़ेलेंस्की पहले ही रूस अमरीका मुज़ाकरात पर तनकीद करते हुए कह चुके हैं कि हम ऐसे कोई भी मुज़ाकरात तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीन और इजराइल को जंगबंदी की धमकी कारगर साबित हुई, लेकिन नाज़रीन, क्या वो यूक्रेन को जंगबंदी के लिए मजबूर कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मगर सदर ज़ेलेंस्की अब भी 57% अप्रूवल रेटिंग के साथ यूक्रेन में अब भी मकबूल हैं। इस वक्त अमरीकी सदर आलमी सियासत का मरकज़ हैं कि जहां एक तरफ वो अहम ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ वॉर इम्पोज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तनाज़ात को हल करवाने में लगे हुए हैं। फ़लस्तीन इजराइल जंग बंदी के बाद अब ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गजा में इजराइल फ़लस्तीन जंग बंदी से मुतालिक आज अहम पेशरफ सामने आई है। हमास ने तमाम इजरायली अरगमालियों को एक साथ रिहाई करने का अंदिया दे दिया है। अल जजीरा के मुताबिक फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने जारी बयान में यह कहा है कि वो जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए तैयार है, जिसमें वो गजा में कैद तमाम हॉस्टेजेस या अरगमालियों का एक ही बार में तबादला किया जा सकता है। बयान में फ़लस्तीनी ग्रुप ने इजराइल की जानिब से हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा की पट्टी से निकल जाने के मुतालबे को रिजेक्ट और मुस्तरद करते हुए यह कह दिया है कि काबिज कुव्वत की जानिब से हमास को गजा की पट्टी से हटाने की शर्त एक मज़ायका खेज नफ्सियाती जंग है। हमें गजा से मज़ामत का इनखला या गैर मुसल्लह होना बिल्कुल भी कबूल नहीं। हमास के साथ साथ कतर की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला अहले फ़लस्तीन को ही करना है, ना बैरून नासिर को। इसलिए इजराइल और हमास की जंग के बाद फैसले फ़लस्तीनियों की मर्जी के मुताबिक होंगे। देखना यह भी है अब कि डोनाल्ड ट्रंप कतर समेत तमाम अरब ममालिक को अपने रिवियरा मंसूबे पर कायल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तमाम तर धमकियों के बावजूद ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।